जनाब आपका खैर मकदम है। इल्म और उलमा की महफिल में आज मौजू है औरत की अज़मत और मुआशरे में ख़वातीन का एहतराम। इस हवाले से हम बात करेंगे। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम और रहमतुल्लाह। आपके साथ तशरीफ़ फरमा अल्लामा मुफ्ती इरशाद हुसैन सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि और वबरकातुहू। आपके साथ तशरीफ़ फरमा अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और ये तीनों सनाखा माशाअल्लाह पुरआज़म, खुश आवाज़, खुशगुलू सनाखा, बासलाहियत सनाखा, उज़ैर अजीज़ी, सकलैन रशीद और दानियाल शेख। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज चूँकि औरत की अज़मत और मुआशरे में ख़वातीन का एहतराम के हवाले से बात करेंगे हम, तो औरत ही माँ है, औरत ही बहन है, औरत ही बीवी है, औरत ही बेटी है। तो हर रिश्ते के एतबार से औरत का बड़ा मकाम है, बड़ी अज़मत है, बड़ी तक़दीस है। और हर रिश्ते के हवाले से उसके हुकूक़ हैं कि जो देने हैं मुआशरे को। इस्लाम ने इस हवाले से जो जो उनको हुकूक़ दिए हैं, इंशाअल्लाह उसके हवाले से भी बात होगी। आज उनकी जो अज़मत आई है उस हवाले से भी बात करेंगे, और इसके अलावा इनका जो एहतराम है मुआशरे में, इस हवाले से भी बात करेंगे। मैं सबसे पहले ज़हमत कलाम दूँगा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब को कि इस्लाम में ख़वातीन को जो इज़्ज़त और क़द्र मिली है हज़रत, इसके हवाले से आप क्या फ़रमाइएगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी बिल्कुल, जैसे अब आपने इंट्रो में थोड़ा सा इशारा फरमाया कि बहैसियत औरत के अगर हम देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि औरत होने की वजह से इसको ख़ास कोई फ़ज़ीलत ज़िक्र की गई हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके जो मुख्तलिफ़ हैसियतें हैं, हैसियतें हैं, बिल्कुल। उस एतबार से जिस भी जिहत से देखा जाए, हमारा मज़हब औरत को एक अहमियत देता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल। जिस अहमियत को ख़ुद हमारी ख़वातीन बाद औक़ात नहीं समझ पाती, और वो नादानिस्ता तौर पर या बाहर की या किसी भी चीज़ की के असरात को कबूल करते हुए ख़ुद मज़हब इस्लाम की पाबंदियों पर टॉन्टिंग करती हुई नज़र आती हैं। ये बिल्कुल गलत ऐसे ही। है। मिसाल के तौर पे अगर माँ को देखें तो माँ की कितनी बड़ी बहुत ही अज़मत बड़ी है। अज़मत। बाप और माँ दोनों के अदब और एहतराम का हुक्म है, लेकिन जब माँ का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया तो फिर हमल का ज़िक्र ख़ास तौर पर, पैदाइश के वक्त के जो तकलीफ़ें हैं वो ख़ास तौर पे ज़िक्र फरमाई, ताकि औलाद को एहसास हो कि हम अगर दुनिया में आए हैं और हम माँ उसका एक बहुत बड़ा वसीला बनी है, तो उसने हमारे लिए बहुत अज़ियतें और तकलीफ़ें सही सही हैं। बात। इसी तरीके से अगर ज़ौजा है तो वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ़, कुरान में वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया कि इनके साथ अच्छे अंदाज से मुआशरत करो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के मामले में बेहतरीन है, और मैं अपने घर वालों के मामले में तुम सबसे बेहतर हूँ। अल्लाह इसी अल्लाह। तरीक़े से बेटी को अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं औलाद में से किसी को किसी पर फ़जीलत देता तो बेटियों को बेटों पे फ़जीलत देता। हाँ हाँ हाँ, क्या और बात। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादियों को हयात रखा, ये उसकी मशीयत इलाही थी। सुभान बच्चे अल्लाह। बेटे जो थे बचपन में फ़ौत हुए। इसी तरह अगर बहन है उसका एक मकाम मर्तबा है। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी तेज़ी से एक ग़ज़वे से वापस जा रहे थे। ऊँट चलने का नाम नहीं ले रहा था, तो कहते हैं अचानक मेरे ऊँट को किसी ने पीछे से हल्का सा नेज़ा छुआ, तो वो ऐसा चलने लगा बहुत तेज़ी के साथ। तो नबी करीम ने शाद फरमाया कि आप क्यों तेज़ी दिखा रहे हैं? तो अर्ज़ की कि मेरी नई नई शादी हुई है, इससे मैं जल्दी घर पहुँचना चाहता हूँ। तो सरकार ने शाद फरमाया कि तुमने कंवारी से की है या शादीशुदा से, यानी बेवा वगैरह से? कहा कि एक बेवा से। तो फरमाया कि कंवारी से क्यों नहीं की? तो कहा कि मेरे वालिद साहिब जब फ़ौत हुए ना तो बहनों को छोड़ कर गए थे, तो उन्होंने कहा था इनका ख्याल करना, अगर मैं कंवारी लड़की लाता तो वो मेरी बहनों का इतना ख्याल नहीं कर पाती, इसलिए मैंने अच्छा। सय्यबा से निकाह किया। यानी सहाबा किराम के अंदर भी देखें एहतराम बहनों क्या का, बात है, क्या उनके बात। उनका उनके देखभाल, उनकी केयरिंग वगैरह केयरिंग सब। वगैरह। इसी तरीके से हमारे मज़हब इस्लाम में अगर एक औरत नौकरानी की हैसियत रखती है, उसके भी हुकूक मुतय्यन कर दिए गए हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि हमारी बहनें अगर मज़हब इस्लाम को सीखें और ख़ुसूसन ज़माने जाहिलियत का एक मुताला कर लें, तो वो देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें किस मकाम ज़िल्लत से किस मकाम इज़्ज़त के उरूज तक पहुँचा दिया, तो उन्हें इसकी कदर करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक ये अगर कंपैरेटिवली हम देखें दीगर मुआशरों में, तहज़ीबों में जो औरत के साथ हो रहा है और जो इस्लाम ने उसके लिए तालीमात दी हैं, और इस्लाम की तालीमात के सबब जो औरत को इज़्ज़त, अज़मत, तक़दीस, एहतराम मुआशरे में हासिल है मुख्तलिफ़ रिश्तों के हवालों से, तो ये औरत पर इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है। जो ख़वातीन पर इस्लाम ने एहसान किया है, उन एहसानात के तनाज़ुर में कुछ इरशाद फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। आज जब हम नाम नहाद जदीद मुआशरों की तरफ देखते हैं जी जी। तो दर हकीकत उन्होंने
عورت کو آزادی کے نام پر اس کے تقدس کو پامال کر دیا ہے، اس کی عزت اور عظمت کو پامال کر دیا ہے، جی اور اس آزادی کے سلوگن میں در حقیقت اسے اپنے لیے ایک آسان شکار کا درجہ دے دیا ہے، تاکہ وہ مرد بھائی، باپ اور خاندان کے ان کے اثر رسوخ سے باہر نکلے، لہٰذا اسے کوئی آدمی بھی اس سے انٹریکٹ کرے تو اس کا ربط اور تعلق بنانا اس سے آسان ہو جائے، جبکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ عورت کے لیے یہ آزادی ذلت اور تذلیل کا باعث ہے۔ آزادی در حقیقت وہ ہے جو اسلام نے عورت کو عطا کی۔ اسلام نے دیا، بالکل آپ نے فرمایا کہ اسلام کے کیا احسانات ہیں عورت پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے تو بے شمار احسانات ہیں، مگر فی نفس ہی خود اسلام ہی ایک بہت بڑا احسان ہے عورت کے واہ لیے، واہ واہ واہ، خود دین ہی بہت کیا بڑا بات ہے، احسان کیا ہے بات ہے، عورت سبحان کے اللہ، لیے۔ بہت عمدہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت دی تو دعوت آپ نے صرف مردوں کو نہیں دی، بالکل بلکہ برابر کی سطح پر عورتوں اور مردوں کو دی، بلکہ عورت کو ایک امتیاز حاصل ہوا اس باب میں کہ وحی کا نزول تو ایک مرد پر ہو رہا تھا، واہ، لیکن اس وحی کی سب سے پہلی اطلاع ایک مرد تک نہیں پہنچی بلکہ ایک عورت تک پہنچی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ببرکات تھی۔ بالکل گویا روئے زمین پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ نے اپنی نبوت کا اظہار سب سے پہلے ایک عورت کے سامنے فرمایا واہ ہے، واہ واہ، اس وحی کی سب سے پہلی اطلاع ایک عورت کو عطا فرمائی ہے۔ تو عورت کو جو اسلام نے احسانات دیے، سب سے پہلے تو اسے جینے کا حق عطا فرمایا۔ بالکل اس سے قبل عورت کو جینے کا حق حاصل نہیں تھا، اسلام نے اسے جینے کا حق عطا فرمایا۔ پھر اس عورت کو یہ تقدس اور احترام عطا فرمایا کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک شہزادی ہے، اپنی اولاد کے لیے ایک مخدومہ کا درجہ رکھتی ہے، اپنے خاوند کے لیے وہ اس کی عزت اور ناموس کا درجہ رکھتی ہے، واہ واہ، اور اپنے بھائیوں کے لیے وہ سراپا شفقت بھی ہے، مدد بھی ہے، اور اس میں تعاون اور دلجوئی کرنے کا پیار بھی اور ایک محبت بھی ہے، دلجوئی بھی ہے۔ جی جی، تو گویا عورت کے تمام رشتے جو اسلام نے بنائے وہ سارے رشتے عظیم بھی ہیں، پاکیزہ بھی ہیں۔ واہ واہ، پھر عورت کو جہاں جینے کا حق دیا، اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے چلے جائیں تو معاشروں کے اندر پہلے بھی اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو عورت کو بہت سارے امتیازی رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلام نے عورت کو برابر کا حق عطا فرمایا، معاشرتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے، حتیٰ کہ سیاسی اور انتظامی اعتبار سے بھی۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر وہ جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی واہ، 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 عنہا واہ، سے مشورہ فرمایا سبحان تھا۔ اللہ، سبحان جب آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے احرام اتار احرام دو اور اتار اپنے دو۔ جانور ذبح کر دو، اور وہ سارے اس غم میں ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم تو اس دشمن سے لڑنے کے لیے آئے تھے اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے انکار نہیں کیا، مگر ان کے دل بوجھل تھے، وہ بیٹھے رہے اسی حالت میں۔ تو آقا علیہ السلام اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہوئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی یہ ساری صورتحال، تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ مزید اپنی زبان مبارک سے کچھ نہ کہیے، صرف آپ اپنا عمل مبارک کر گزریے، آپ اپنا جانور ذبح فرما دیں، تاکہ انہیں یہ کلیئرٹی ہو جائے کہ اب آگے جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے، لہٰذا وہ آپ کو فالو کریں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بحیثیت بیوی کے اتنے اہم امور پر اسے مشاورت میں شریک کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا احسان ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کتنا بڑی عزت اور تکریم ہے جو ایک عورت کو اور ایک زوجہ کو عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں ہم دیکھیں تو عورت جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب اپنی شورا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ میں عورت کا جو مہر ہے اس کی میکسیمم لیمٹ مقرر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت بڑھ گئی تھی، لہٰذا وہ اس کے بہت سارے معاشرتی اثرات دیکھ رہے تھے جو منفی تھے۔ تو آپ نے جب اس پہ رائے طلب کی تو ایک خاتون کھڑی ہوئیں، انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم نے ایک ڈھیر کے برابر بھی سونا دے دیا ہے تب بھی تم واپس نہ لو، تو اس کا مطلب ہے اتنا سونا تو دیا جا سکتا ہے، تو پھر آپ کیسے لیمٹ مقرر کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر قربان جائیں، وہاں آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ امرأۃ اصابت ورجل اخطا،
آج ایک عورت صحیح نتیجے تک پہنچ گئی ہے ہائے اور ایک ہائے۔ مرد سے غلطی ہو یہ رہی عادل عمر ہے، تھی. سبحان تو یہ اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت. اور یہ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشورہ راہ چلتے تو نہیں فرما رہے تھے. اس کا مطلب ہے وہ شورا کا ایک کونسل تھی جس سے وہ مشورہ فرما رہے تھے. تو عورت کو گھر کے اندر اہتمام اور مقام دے کر اسے ریاستی امور میں بھی وہ تقدس، وہ اہتمام، وہ آزادی، وہ عزت اور تکریم عطا فرمائی. یہ اسلام کے احسانات کی آئینہ داری ہے. بہت عمدہ انداز میں ہمارے دونوں ہی اسکالرز نے یہ جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے، اور پہلے سیگمنٹ میں جب یہ دونوں حضرات شامل ہو جاتے ہیں اسکالرز، تو موضوع کسی حد تک ڈسکرائب ہو جاتا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ موضوع تک ہم پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے تجسس پیدا ہو جاتا ہے. تو آج عورت کی عظمت اور معاشرے میں عورت کا احترام جو ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. ہماری مائیں، ہماری اسلامی بہنیں بطور خاص اس پروگرام کو ضرور دیکھیں، چونکہ ان کی عزت، ان کی عظمت اور معاشرے میں ان کا جو احترام ہے آج کے اس پروگرام میں ڈسکس ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی جناب، خیر مقدم ہے آپ کا. خواتین کی عظمت اور ان کے معاشرے میں احترام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. عورت کو جو عظمت ملی ہے، آج بھی ہمارے ہاں بعض فرسودہ روایات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس معمولی پڑھا دیں، ان کو میٹرک کرا دیں، شادی ہو جائے گی، گھر جائیں گی، اپنے گھر جا کے ذمہ داریاں اٹھائیں گی. یہ سوچ آج بھی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے موجود نظر آتی ہے. بہرصورت خواتین کی تعلیم کے حوالے سے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے کیا فرمائے گا؟ اسلام کی روح سے خواتین کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد. اصل میں پہلی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ دین کا صحیح فہم حاصل نہیں ہے اور بہت ساری غلط فہمیاں معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے جو اصل چہرہ ہے وہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ دھندلا ہو چکا ہے یا پراگندہ ہو چکا ہے. اس ضمن میں اگر ہم اسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو در حقیقت یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ قبل از اسلام کا جو زمانہ ہے اس میں عورت کی کیا حیثیت ہے، اور بعد از اسلام کا جو زمانہ اس میں عورت کی کیا حیثیت ہے. یہ بالکل ایسا فیصلہ کرنے کے لیے اسی واضح لکیر ہے کہ جو مشاہدہ کرے اور حقیقت کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ وہ فیصلہ درست فیصلے پہ پہنچے گا. جہاں تک تعلق ہے تعلیم کا، تو جس طرح بنیادی حقوق اسلام نے عورت کو دیے ہیں تو تعلیم بھی ایک بنیادی حق ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت کے مقاصد ارشاد فرمائے، اس میں آپ کی جو بعثت کے مقاصد، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. تو یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں، یہ قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت بھی کر کے سناتے ہیں، بلکہ کتاب کی تعلیم عطا فرماتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں اور تزکیہ نفس کیا کرتے ہیں. تو یہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، جو کتاب کی تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، جو تزکیہ نفس ہو رہا ہے، کیا صرف مرد حضرات کے لیے ہو رہا ہے؟ کیا خواتین کے لیے نہیں ہے؟ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو دی ہے، تو دین کی تعلیم بھی مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی دی گئی ہے. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہم دیکھیں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کیے گئے ہو کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. تو اس امت میں کیا صرف مرد حضرات شامل ہیں؟ کیا خواتین امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ نہیں ہے؟ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امتیازی کیفیت اختیار نہیں کہ مردوں کو تعلیم دیں گے، خواتین کو نہیں سکھائیں گے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ تھی کہ خواتین حضور کی بارگاہ میں آئیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اور خواتین عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد حضرات سبقت لے گئے ہم سے دین سیکھنے میں آپ سے، حضور ہمارے لیے باقاعدہ ایک دن مختص فرمائیں جس میں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی اور ہم نے علم حاصل کرنا ہے، ہم نے دین سیکھنا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان پہ شفقت فرمائی اور ان کے لیے دن کو مختص فرمایا جس میں صحابیات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصول علم کے جو فضائل بیان فرمائے وہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، اس میں تو خواتین بھی شامل ہیں، بلکہ ایک واضح حدیث مبارکہ ملتی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا ایک بہت بڑا حصہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیکھا، اور آپ کی امتیازی شان ہے کہ آپ فقیہ بھی ہیں، آپ محدثہ بھی ہیں، آپ عالمہ بھی ہیں. تقریباً 2000 سے زائد احادیث ام المؤمنین سے مروی ہیں.
اس کیفیت میں صرف 3 صحابی ہیں جو ام المؤمنین سے زیادہ روایت بیان کرتے ہیں، لیکن چوتھی جو خاتون ہے، پہلی خاتون اور چوتھی راویہ جو ہے وہ ام المؤمنین ہے جو سب سے زیادہ روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتی ہیں۔ مطلب دین کا ایک بہت بڑا حصہ ام المؤمنین، بلکہ آپ کے پاس باقاعدہ خطوط بھی آیا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، بلکہ آپ سے صحابہ کرام بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علم سے محروم نہیں رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سکھایا بھی ہے، اور علم کے فروغ کے لیے بھی اپنی زوجہ محترمہ کو آپ نے پیش فرمایا جہاں انہوں نے علم کا فروغ کیا ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ ایک کیفیت تو یہ آ گئی۔ اچھا، ہمارے میں جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے علم برائے نوکری سمجھا ہوا ہے، تعلیم برائے نوکری۔ اس وجہ سے بھی ایک رکاوٹ آتی ہے کہ جی کیوں پڑھا رہے ہیں، جی نوکری کرنی، تو اس نے تو نوکری کرنی نہیں ہے تو پڑھانے کا کیا فائدہ۔ تو یہ غلط فہمی دور کریں کہ تعلیم برائے نوکری نہیں ہوتی ہے، علم جو ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، اپنی ذات کی اصلاح کے لیے۔ اور پھر خاتون جو ہوتی ہے، ایک مرد اگر علم حاصل کرتا ہے تو وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن جو خاتون ہے پورے گھرانے کی پرورش کرتی ہے۔ نیپولین نے بھی کہا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو یہ علم ہے یہ پورے خاندان کی پرورش کرتا ہے۔ اگر خاتون پڑھی لکھی ہیں، اور خاص طور پہ دینی تربیت کے اندر بھی خواتین کا بڑا کردار ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا کردار بڑا ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس کیفیت میں پہنچے تو ان کی والدہ کا بڑا کردار تھا۔ تو ماں اگر پڑھی لکھی ہوگی، دین کا علم بھی رکھتی ہوگی، شریعت کا علم رکھتی ہوگی، سنت کا علم رکھتی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر بچے بھی غوث اعظم اور خواجہ غریب نواز جیسے ہمیں نظر آئیں گے۔ کیا کہنا۔ اچھا، اس مرحلے پر ہم یہ بھی ضرور جانیں گے، اور ہماری مائیں اور ہماری اسلامی بہنیں اس بات کو ضرور غور سے اس جواب کو سنیں کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے خواتین کی اولین اور بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں، مفتی صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، جیسے تعلیم کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ دنیاوی تعلیم دلانے کی کیا ضرورت ہے، تو چولہا چکی کرنی ہے۔ ہماری اکیڈمی میں بچیوں کو وہی سارا کورس پڑھایا جاتا ہے جو مردوں کو پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں بچے میں پرفیکٹ ہو کر بالکل مردوں کی مثل، چاہے گھر میں رہ کر دیگر اس میں کام کریں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بہت بڑی مجتہدہ مفتیہ عالمہ تھیں، ان کے طریق پر چل کر وہی معاشرے میں اصلاح کا سبب بنے۔ بہت اچھی بات۔ تو بعض لوگوں نے اس پر بھی ایک آبجیکشن کیا، مجھے اس قسم کے لوگ بھی ملے، بھئی ان بچیوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ، تھوڑا بہت پڑھائیں بس گھر میں کرنا ہے۔ آپ ایک معاشرے میں اگر اندرون خانہ انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بچیوں کو پرفیکٹ کر دیں آپ، ضرور ضرور، کیونکہ بہن کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے بچی کی، وہ سب سے پہلے اپنی شخصیت کو کامل و اکمل کرنا ہے۔ اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے کتنے ہم مؤثر بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں اگر غور و تفکر کر کے ہم ایک فیوچر پلان کریں اور اپنی تمام تر صلاحیتوں کو پھر ایک بالکل ٹو دا پوائنٹ استعمال کریں، اتنے بہترین لوگ تیار ہوں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہم تو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، ہمارا زندگی کا کوئی گول ہی نہیں ہے۔ بالکل، کیا مقصد ہے زندگی؟ کھاؤ پیو سو جاؤ، شادی بیاہ کرو، بچے پیدا کرو اور مر جاؤ۔ اگر کوئی برا محسوس نہ کرے، ہمارا مذہب کچھ اور مقصد بتاتا ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو کر کے بالکل جیسے ایک جانور ہوتا ہے نا کہ وہ پیدا ہوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں، مر جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ تو خاتون جو ہے ایک معاشرے میں انقلاب پیدا کرنے کے سلسلے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل، اس لیے عورت کی اولین ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنے آپ کو کامل اور اکمل کر لے، تاکہ جب بچوں کی پہلی ذمہ داری تربیت کی انہی کو دی گئی ہے، اگر خدا نخواستہ شوہر میں اور بیوی میں سپریشن ہو جائے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکا جو ہے 7 برس تک ماں کی صحبت میں رہے گا، بچی 9 برس تک اول صحبت ماں کی پائے گی، شوہر نہیں لے سکتا، مل سکتا ہے، شوہر نہیں لے سکتا۔ اس کا مطلب ہے مذہب ایک ماں کی کسٹڈی میں بچیوں کو دیتی ہے، کیوں دیتی ہے؟ تاکہ وہ اس کی صحیح تربیت کرے، کیونکہ شروع کی تربیت ماں ہی کر سکتی ہے، شوہر نہیں کر سکتا۔ اب اگر ماں ہی خود تربیت یافتہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ کیا وہ بچے کی تربیت کرے گی؟ کیا وہ لڑکیوں کی تربیت کرے گی؟ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مائیں غیر تربیت یافتہ ہیں وہ اپنی بچیوں کو نہ تو باطنی خرابیوں سے دور کر سکتی ہیں، بچیوں میں جیلسی، بہت شدید غصہ، بڑوں کو جواب دینا، چڑکنا، پاؤں پٹکتے ہوئے چلے جانا، بدتمیزیاں کرنا، بحث کرنا، یہ بعض اوقات بچیوں میں چیز نظر آتی ہے۔ اور استاد محترم کون ہے؟ والدہ محترمہ۔ میری بہنیں برا نہ مانیں، کیونکہ جب وہ بچیوں کے سامنے اپنی ساسوں کی برائیاں کر رہی ہوں گی، شوہر باہر نکلے گا تو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں، اللہ تعالیٰ ٹرک کے نیچے آ جائے، اس کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، کمبخت، اس سے میرا نکاح کہاں ہو گیا، میری تو زندگی برباد ہو گئی، میری بچیوں، وہ بچیاں بھی امی کے ساتھ رونے لگ جائیں گی۔ آپ کیا تربیت کر رہی ہیں بچیوں کی؟ پھر ان کو گرس سکھانا، دیکھو پھپھی آئیں تو اگر تم ٹانگیں توڑ دوں گے تمہاری، جانے کے بعد تم آؤ گے تو میرے پاس ہی،
وہ بچیاں کہتی ہیں امی فکر مت کریں، چھریاں تیز کر رکھی ہیں ہم نے، بالکل ایک شورا بیٹھی ہوئی ہے، تقریب کار شورا، جس کے اندر پھوپھیوں اور ساس اور خالاؤں اور دیگر خواتین جو خاندان کی ہیں ان کی بالکل پرخ چڑھانے کے لیے تیار یہ گروہ. تو خدا نہ خواستہ اب اس طرح کا معاملہ ہو تو کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے ہماری بچیاں اگر آئی ٹی کے شعبے میں وابستہ ہو جائیں، ایک کمپیوٹر پہ بیٹھ کر پوری دنیا میں کام کر سکتی ہیں. بالکل. آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ ہوں، سافٹ ویئر وغیرہ بنائیں. آپ کو معلوم ہے کہ پڑوسی ملک اس سے کتنا زیادہ زر مبادلہ حاصل کر رہا ہے. بہت زیادہ، بہت زیادہ. اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ کما رہا ہوں، اور اس میں پیسہ بہت ہے، عزت ہے، اس میں آپ کی صلاحیتوں کا درست استعمال ہے. تو اگر ہم بچیوں کو کریں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ ذہین ہوتی ہیں. حالانکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ناقصات العقل قرار دیا. تو کبھی کبھی وہ تو اس کی وجہ دوسری ہے کہ ان کے اکثر جذبات اور فیصلے ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں اس وجہ سے. لیکن مان لو ایک سے ظاہر کو بھی، جب ناقصات العقل ہونے کے باوجود ان کی ذہنیت کا عالم یہ ہے کہ 16 سال کا لڑکا اور 16 سال کی بچی کو کھڑا کر دیں، وہ زیادہ شارپ ہوگی. تو اگر یہ کامل العقل ہوتی تو کیا کرتی؟ کاملات العقل. تو خلاصہ کلام یہ کہ ان بچیوں کو اگر استعمال کیا جائے، یہ ملک کی ترقی کا سبب بن سکتی ہیں. یہ اسلام کے لیے اگر استعمال کیا جائے، کیا یہ فتوے جاری نہیں کر سکتی ہیں؟ کسی دارالعلوم سے وابستہ ہوں، فتویٰ لکھیں، ان کو دیں اور وہ آگے جاری کریں. میں نہیں کہتا ہوں کہ بچیاں ڈائریکٹ کریں، لیکن معاون اور مددگار تو ہو سکتی ہیں نا. اسی طریقے سے تبلیغ دین کے سلسلے میں کتنے لوگ مجھے ایسے ملے جو کہتے ہیں، بچیاں خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر پروگرام ہی نہیں دیکھنے دیتے، کہ غیر مردوں کا پروگرام نہیں دیکھنے دوں گا. وہ ایسے ہوتے ہیں بعض خاندان والے. مسئلہ معلوم کرنا ہے، عورت سے معلوم کریں. کس سے معلوم کریں بتائیں؟ کیا ہمارے پاکستان میں خواتین کی لیڈرشپ ہے؟ کوئی بتائیے ذرا مجھے. بالکل نہیں. کس کو مرجع اور مرکز بنایا ہماری عورتیں؟ اور اس پہ ہم بالکل خاموش بیٹھے ہیں. کچھ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھی خواتین کا ایک مرجع خاتون کو بنا کر جو صحیح العقیدہ ہو، بہترین صلاحیت کی حامل ہو، وہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، کالج میں پڑھ رہی ہیں، ان کو ایک اچھا راستہ دکھا سکے، ان کی ذہنی اور اخلاقی تربیت کر سکے. کہاں ہے وہ؟ کوئی پروگرام ہی نہیں ہمارے پاس. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورتوں کی جہاں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہیں پہ بہت سارے ہم پر بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم ان خاتون کو استعمال کریں. ہیرا دیکھیں غیر تراشیدہ ہو، ایک اہمیت رکھتا ہے لیکن اپنی قیمت نہیں رکھتا ہے. جب آپ اس کو تراش دیتے ہیں تو اہمیت کے ساتھ قیمت بھی بن جاتی ہے. ہمیں چاہیے اپنے خاندان کی بچیوں کو اچھی طریقے سے تراشیں، سنواریں، ان کی تربیت کریں. پھر آپ دیکھیں جب یہ مردوں کے ساتھ مل کر لیکن شرعی پابندیوں کے ساتھ پھر معاشرے کی اصلاح اور ملک کی ترقی اور مذہبی ترقی کے لیے کام کریں گی، انشاءاللہ بہت زبردست انقلاب پیدا ہوگا. بہت اچھی بات کہی مفتی صاحب نے. اور اگر آپ اوورآل پوری دنیا کا اگر ترقی یافتہ ممالک کا اگر آپ انالائز کریں کہ وہاں کیوں ترقی ہوئی، تو وہاں مرد و زن نے اپنی اپنی تعلیم کی بنیاد پر ملک و قوم کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، اور آخر کار وہ کامیابی کے اس مقام پر پہنچ گئے کہ جہاں لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئے. تو اس حوالے سے خواتین کو باہنر ہونا چاہیے، جس طرح آئی ٹی کے شعبے میں اور دیگر شعبوں میں مفتی صاحب نے فرمایا. بعض اب تو الحمدللہ یہ اویئرنیس پیدا ہو رہی ہے کہ بعض ادارے جو ہیں وہ بنات کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے، ان کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس کے مزید امکانات روشن نظر آ رہے ہیں. شامل کریں گے اس وقت حمد رب جلیل ہمارے تینوں ثناء مل کر اللہ رب کریم کی بارگاہ میں آج کی اس مبارک شب اور مبارک لمحوں میں پیش کریں گے. بسم اللہ. لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو. ایک طلب ہے ایک ہی ہو، لا الہ الا ہو. اب تو ہے بس تو ہی تو، لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا. ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو،
کھلے سب جلووں کے، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتا، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا اللہ، مولا۔ جناب آج عورت کی عظمت اور خواتین کا معاشرے میں احترام یہ موضوع ہے، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اسلام نے جو پروٹیکشن دی ہے، ان کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے، اس حوالے سے اگر خواتین کو معاشرتی سطح پر اپنا کردار ادا کرنا ہو، یہ بہت ضروری سوال ہے آج کی اس موضوع کا، تو انہیں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں، یہ بھی جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کی روشنی میں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ جی دیکھیے، جیسا کہ تھوڑی دیر قبل عورت کے ایک ہمہ گیر کردار کا ذکر ہو چکا ہے جی کہ اسلام نے عورت کو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود کر کے ہی ذمہ داریاں نہیں دیں، جی بلکہ اسے ایک بھرپور معاشرتی کردار عطا فرمایا۔ بالکل حتیٰ کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اعتبار سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے مؤمنین اور مؤمنات دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ المؤمنون والمؤمنات یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بالکل مومن مرد مومن عورتیں وہ جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وہ جو برائی سے روکتے ہیں، وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قائم کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے بھی اسی طرح برابر کی سطح کے اس کردار کی بات کی ہے کہ وہ امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دیں گی، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں گی، تو یہ ایک بھرپور معاشرتی کردار ہے۔ بالکل پھر اقامت صلاۃ ہے اپنی بھی، اور جہاں جہاں تک ان کی ذمہ داری ہو ان کی بھی نماز کی اقامت، یہ مذہبی فریضہ ہے۔ پھر زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ ایک معاشی اور انتظامی ذمہ داری ہے، اس کا فریضہ ہے۔ پھر اللہ کی اطاعت کو قائم کرنا، یہ ایک بھرپور انتظامی کردار ہے جو عورت کو اسلام نے عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کردار اتنا عطا فرمایا اسے بھرپور اور ہمہ گیر، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ تقاضے یہ ہیں کہ عورت نے ہر حال میں اپنی پردہ داری کو قائم رکھنا ہے، بالکل اپنے تقدس کو قائم رکھنا ہے، بالکل اپنے لباس کو انہی تقاضوں کے اندر رکھنا ہے جو تقاضے اور حدود شریعت مطہرہ نے متعین فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ جب کہیں اگر شرعی ضرورت پیش آ جائے اور نامحرم مردوں سے اسے بات چیت کرنی پڑ جائے، شرعی ضرورت کے تحت جہاں بات چیت کرنی پڑ جائے، تو وہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات اور مؤمنین کی مائیں امہات المؤمنین کے لیے کتنی خوبصورت ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ جب تم کسی شرعی ضرورت کے تحت کسی مرد سے بات کرنے لگو یا کوئی مرد تم سے بات کرنے لگے تو نرم لہجے میں نہ کرو۔ تو جہاں مردوں کے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نرمی کے ساتھ بات کریں، ایسے عورتیں عورتوں کے ساتھ کلام کریں تو وہاں بھی خلق کا یہی تقاضا ہوگا کہ نرمی سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ لیکن جہاں شرعی ضرورت کے تحت شرعی حدود و قیود کے اندر ایک مرد نے ایک عورت سے بات کرنی ہے یا ایک عورت نے ایک مرد سے بات کرنی ہے، وہاں قرآن کہتا ہے کہ اس کے اخلاق کے تقاضے بدل جائیں گے۔ وہاں لب و لہجے کو نرم کرنا، لفظوں کا انتخاب وہاں ایسا ہونا چاہیے کہ مطلب تک بات رہے، جہاں تک ضرورت ہے وہیں تک بات رہے، یہ نہیں کہ حال حوال شروع ہو جائے، پھر ساری چیزیں اس سے پھر انسان ایک راستے کی طرف پھر ڈیٹریک ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ ساری ذمہ داری محض عورتوں پر نہیں ہے،
یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ جہاں کہیں خرابی نظر آئے تو ساری ذمہ داری عورت پہ ڈال دی جائے کہ اس نے پردے کا اہتمام کرنا ہے، ڈیفینیٹلی اس پر فرض ہے، اس نے اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، یقیناً اس کے اوپر فرض ہے، اس نے مردوں سے اپنے ربط اور تعلق کو محدود اور شرعی دائرے میں کرنا ہے اور غیر ضروری ربط اور تعلق کو قطع کرنا ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ لیکن دوسری طرف مردوں کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، وہ غض بصر کا ہے کہ جہاں کہیں عورتیں تمہارے سامنے آ جائیں اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔ تو اگر مرد اپنے حصے کا فرض ادا نہیں کریں گے اور کہیں کہ ساری ذمہ داری عورت کے اوپر ہے تو یہ دو طرفہ تعلق ہے اور دو طرفہ ذمہ داری ہے۔ لہٰذا عورتیں ان شرعی حدود و قیود میں رہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے متعین فرمائیں، اور دوسری طرف مرد ان شرعی حدود و قیود کی پابندی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے متعین فرمائی۔ تو اگر میں یہاں ایک آیت مبارکہ کا حوالہ دوں، اللہ رب العزت نے سورہ الحجرات کے اندر فرمایا لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ اس کے بعد قرآن نے مردوں کا ذکر الگ سے فرمایا اور عورتوں کا ذکر الگ سے فرمایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مذاق اڑانے سے منع کر دیا تو اس میں مردوں اور عورتوں کو الگ سے کیوں ذکر کیا کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں؟ تو کیا عورتیں مردوں کا مذاق اڑائیں یا مرد عورتوں کا مذاق اڑائیں؟ تو کیا اس کی یہاں پر گنجائش پیدا ہو رہی ہے؟ نہیں۔ اگر اس پر ہم جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاق اڑانے کا محل ہی تب ہوتا ہے جب ایک مخلوط اجتماع ہوگا، اور وہ مخلوط اجتماع بے تکلفی پر مبنی ہوگا تو وہاں مذاق اڑانے کی نوبت آئے گی۔ تو قرآن نے جب مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن کے مطابق مخلوط اور تکلف والا اجتماع، بے تکلف اجتماع مردوں کا الگ ہونا چاہیے اور عورتوں کا الگ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اور وہ اختلاط شرعی حدود و قیود کے بغیر ہوتا ہے اور وہ بے تکلف اجتماع میں بدل جاتا ہے، تو وہاں پر بہت ساری ایسی قباحتیں جنم لیتی ہیں جن سے شریعت مطہرہ نے ہمیں ہر حال میں رکنے کا حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا عورت کا بھرپور معاشرتی کردار بھی ہے، دینی کردار بھی ہے، سیاسی کردار بھی ہے، مگر ان تمام حدود و قیود کے اندر اسے بھی رہنا ہے اور مرد نے بھی ان حدود و قیود کے اندر رہنا ہے۔ اور واضح رہے کہ جہاں عورت اپنے اس کردار کا بہانہ بنا کر اس کردار کو ادا کرنے کی طرف تو آگے بڑھے، لیکن ان پابندیوں کو ترک کر دے یا ان پابندیوں کو اور شرعی حدود کو پامال کر دے، تو ایسا کردار نہ اسے دیا گیا ہے، نہ ایسا کردار اسے ادا کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس شورا سے ایک خاتون کے ممبر ہونے کا استدلال کرتے ہیں، بجا ہے اور حق ہے، لیکن آج اگر خواتین کو اس درجے پر کہیں نمائندگی حاصل ہوتی ہے اور ان کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو، مردوں سے ان کا بے تکلف گپ شپ ہوتی ہو، ان سے خلوت میں ملنا جلنا رہتا ہو، تو یہ تمام قباحتیں ہیں جو کسی نہ کسی ایسی بڑی خرابی کا جا کر باعث بنتی ہیں جن سے ہمیں شریعت مطہرہ چند قدم پہلے ہی روک رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو اپنے اپنے محل پر رکھتے ہوئے ہمیں عورتوں اور مردوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق تو عورت بالکل معاشرے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے، معاشرتی سطح پر ایک فعال ترین فرد کے طور پر، لیکن وہ حدود و قیود جو شریعت نے رکھی ہے اس کو پیش نظر، چونکہ جہاں مرد و زن کا اختلاط ہوگا، چاہے وہ دفاتر ہوں، مدارس ہوں یا دیگر انسٹیٹیوشن، وہاں پر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان چیزوں کو، ان حدود و قیود کو پیش نظر رکھا جائے گا تو یقیناً ایک پازیٹیو جو ہے اس کا ایک اثرات ہمیں نظر آئیں گے کہ معاشرے میں ایک بہتری کی فضا نظر آئے گی۔ اچھا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ہمارے یہاں افراط و تفریط تو ہر طبقے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بعض گھرانوں میں خواتین کو بہت زیادہ چھوٹ دے دی جاتی ہے، بڑی آزادی دے دی جاتی ہے، جناب آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، اور بسا اوقات بہت سارے گھرانوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب اتنی پابندی کہ گھر سے عورت نکل نہیں سکتی، بلکہ مرد جا رہا ہے تو باہر تالا لگا کر جا رہا ہے۔ کیا آپ فرمائیے گا اس حوالے سے، یہ جو افراط و تفریط ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ بلا شبہ شریعت مطہرہ نے ان دونوں ہی جذبات کی جو ہے وہ نفی بھی فرمائی ہے، اور اسلام کا تو مطالبہ ہی یہی ہے، اور اسلام کی تربیت ہے ایک متوازن شخصیت، ایک بیلنس پرسنالٹی اور ہر کیفیت میں، اور یہ توازن اسی وقت قائم ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی بجاوری ہوتی ہے۔ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے۔ پھر اللہ ہی نے مرد کو بھی تکلیف فرمایا اور اللہ ہی نے خواتین کو بھی تکلیف فرمایا،
یعنی مرد کا خالق بھی اللہ ہے، عورت کا خالق بھی اللہ ہے، اس نے الگ الگ کیپیبلٹیز رکھی ہیں، دونوں کی صلاحیتوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، ایک جیسی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ جب صلاحیتیں ایک جیسی نہیں ہیں تو ذمہ داریاں بھی ایک جیسی نہیں ہیں، اس کیفیت کو سمجھنا پڑے گا۔ البتہ اسلام نے بلا شبہ اجازت بھی دی ہے، اسلام نے حوصلہ افزائی بھی کی ہے ایک بھرپور معاشرتی کردار ادا کرنے کی، لیکن ترجیحات کا تعین بہت زیادہ ضروری ہے۔ امہات المؤمنین کا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ امت کی وہ محترم مائیں جن کے تقوی و پرہیزگاری پہ کوئی سوال ہی نہیں اٹھا سکتا ہے، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، جو رسول اللہ کی تربیت کے اندر ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں اور جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر نہ نکلیں۔ یعنی باہر نکلنے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جس طرح زمانے جاہلیت میں، زمانے قبل از اسلام جس طرح خواتین اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرتے ہوئے بازاروں کے اندر گھوما پھرا کرتی تھیں، فرمایا اس طرح باہر نہ نکلیں، اور کیا کرنا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ یعنی گھر میں رہ کر بھی آپ نے تخریب کاری نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ رسول کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنی ہے۔ اب پھر اگر موقع ملتا ہے فرض نبھانے کا، دین کے لیے کام کرنے کا، ملک و قوم کی خدمت کرنے کا، اس کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے سے امت کی ماں اور بہنوں کو تعلیم ارشاد فرمائی گئی۔ قرآن کی آیت مبارکہ سورہ احزاب کے اندر ہی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج اور اپنی شہزادیوں سے یہ کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں تو چادریں ڈال لیا کریں اپنے چہروں کے اوپر، چادریں اوڑھ لیا کریں، تاکہ ان کا ایک تعارف ہو جائے کہ یہ عام باندیاں نہیں ہیں، یہ بے حیا خواتین نہیں ہیں، بلکہ اسلام کی باپردہ شہزادیاں ہیں، ان کا تقدس و احترام اسی طرح باقی ہے۔ تو شریعت نے اس پورے مزاج کی نفی فرمائی ہے، نہ حد سے زیادہ پابندی، نہ حد سے زیادہ آزادی، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہونا، جہاں اللہ نے اختیار دیا وہاں آزادی، جہاں اللہ نے روکا وہاں اس کو ماننا پڑے گا۔ کیا کہنے، اسلام نے اعتدال کا درس دیا ہے، ہر شعبے میں، ہر تعلیمات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اعتدال اور توازن نظر آتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ جو تعلیمات ہیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جناب آج عورت کی عظمت اور معاشرے میں خواتین کا احترام بہت اہم موضوع اور بہت ہی عمدہ گفتگو اب تک ہمارے اسکالرز کی پہنچ رہی ہے، اور اگر ہماری مائیں، ہماری اسلامی بہنیں اس پروگرام کو دیکھ رہی ہوں تو بہت سارے ان کے ذہنوں میں موجود جو سوالات ہیں، اعتراضات بھی ہیں، وہ بھی دور ہوں گے، اور ان کے لیے بہت اچھا ایک ماحول ہوگا کہ ہمیں تو اسلام نے بہت کچھ حقوق دیے ہیں۔ اچھا حضرت یہ فرمائیے گا، پردہ خواتین کی ترقی میں یا معاشرے کی ترقی میں کی راہ میں رکاوٹ حائل کرتا ہے، اس حوالے سے خواتین کو بڑے اعتراضات لاحق ہیں، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ پہلے عورتوں کی اور معاشرے کی ترقی کا تعین ہو جائے کہ وہ کون سی ترقی مطلوب ہے جس میں یہ پردہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کو وہ ترقی سمجھ رہی ہوں وہ حقیقتاً تنزلی ہو، کیونکہ اگر تو پردہ اس چیز میں رکاوٹ بن رہا ہے کہ جی پھر ہم غیر مردوں سے مسکرا کے بات نہیں کر سکتے، ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، ہم جو میک اپ کیا ہوا ہے، جو اتنے خوبصورت کپڑے 6-6, 8-8, 10-10 ہزار کے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہم برقعے میں رہ کر کسی جگہ چلے جائیں جہاں مکس گیدرنگ ہو اور اس کو اتاریں نہیں، تو پھر وہ کیا فائدہ ہوا اتنا، اور پھر بیوٹی پارلر کے اندر 2.5-3 گھنٹے ہم نے ہر زاویے سے اپنے آپ کو دیکھ کر اتنی ماشاءاللہ حور بن گئی تھیں، تو وہ کیا فائدہ ہوا؟ اگر یہ اس قسم کی ترقیاں مقصود ہیں تو پھر یہ تو جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا بالکل واضح ہے کہ عورت جب اپنے آپ کو اس قسم کی ترقی کی خواہاں بنا لیتی ہے تو پھر اپنے عزت اور وقار کو کھو بیٹھتی ہے۔ بالکل اس طرح کے بہت سارے کیسز آئے، اب میں کوئی خاص ذکر نہیں کرتا ہوں کہ کوئی برا مانے، لیکن اپنی دنیاوی ترقی کے لیے عورت نے اپنے جسم تک کو بیچنا پسند کر لیا، غیر مردوں کی خواہشات کو پورا کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا اس کو آسان بنا لیا کہ اگر مجھے آگے بڑھنا ہے تو یہی ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنے سے اوپر والے کسی مرد کو راضی کر کے اور ترقی کی رائے، اگر اس کو ترقی کہتے ہیں، یہ ترقی تو نہیں ہے، یہ تنزل ہی ہے۔ اصل ترقی وہ ہے جس کو ہمارا مذہب اور ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی قرار دے، اور وہ کیا ہے؟ اخروی ترقی، وہ اخلاق کی ترقی ہے، وہ شخصیت کی ترقی ہے، وہ اچھی موت کے سلسلے میں بڑھتے ہوئے ترقی کے قدم ہیں، وہ عذابات قبر کو دور کرنے کے سلسلے میں اعمال اختیار کرنے کی ترقی ہے،
میدان محشر میں ایک وقار اور عزت قائم ہو، واہ وہ ہے اصل ترقی، اور جنت کے اندر اعلیٰ مقام، یہ ہے اصل ترقی۔ کیا بات، تو خلاصہ کلام یہ کہ ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے، بعض اوقات ہم کسی کے مقولے کو سن لیتے ہیں اور ذہنی طور پہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کی توضیح تشریح کی طرف تو جائیں، صحیح اس کی معرفت تو حاصل کریں۔ ہم بغیر اس پہ غور و تفکر کی ایک بات بس ایک دم دماغ میں آ گئی اور بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب اس پہ کچھ کراس کویسچن ہوتے ہیں، جیسے بھی میں نے پہلے ہی کویسچن قائم کیا، ترقی سے آپ کی مراد کیا بتائیے ذرا، صحیح، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ذہن کے گوشے کھلتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنی خواتین مردوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں، وہ بہنیں خود اپنا فیصلہ کر لیں کہ اگر کوئی خاتون مذہب کی رسومات کی، مذہب کی پابندیوں کو اختیار نہیں کرتی ہے، ان کا خیال نہیں کرتی ہے، تو کیا اس کی عزت اور وقار باقی ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے وہ ٹیچنگ کا شعبہ ہو، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے وہ ویسی آفس میں کام وغیرہ کرنا ہو، شوبز کا شعبہ ہو، کہیں پر بھی ہو۔ اس لیے ہماری بہنوں کو سب سے پہلے سمجھنا چاہیے، اپنی ترقی کا تعین کرنا چاہیے۔ ہمارا مذہب ضرورت کے تحت عورت کو باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا۔ شاید یہ بہت سو کے لیے ایک نیا مسئلہ ہوگا۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے اور باہر نکلنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، تو مذہب نے اس کو مقید عدت میں بھی نہیں کیا ہے، وہ جا سکتی ہے باہر، کام ختم کرے اور واپس آ جائے۔ مثال کے طور پہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ ایک عورت کا شوہر فوت ہوا اور وہ زمیندار لوگ ہیں، اب اگر وہ عورت زمینوں کے اوپر نہ جائے تو جو مزارع وغیرہ ہیں وہ کام میں ڈنڈی ماریں گے اور گڑبڑ پیدا کریں گے، تو کیا وہ بقدر ضرورت جا سکتی ہے؟ تو اجازت مرحمت فرمائی۔ ایسی علاج کرنے کے لیے اگر کورٹ میں پیشی ہے اور وہاں پر حاضری دینی ہے، اور اگر حاضری نہ ہو سکے اور استثناء بھی نہیں مل رہا تو کیس ہی خلاف ہو سکتا ہے، بعض اوقات اتنی ضروری ہوتی ہے حاضری، تو وہ عورت بالکل نکل سکتی ہے بقدر ضرورت۔ اسی طرح اگر جاب کر رہی ہے ہماری کوئی بہن اور وہ اگر نہیں جاتی ہے تو اس کی جاب چلی جائے گی۔ اچھا چھٹی بھی نہیں مل رہی، کوئی متبادل جاب نہیں ہے کہ چلو چھوڑ دے، عدت پوری کرے اور پھر وہ اپنی جاب کرے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ بقدر ضرورت گھر سے باہر نکلے، پھر جیسے کام ختم ہو واپس آ جائے، اس کی عدت ختم نہیں ہوگی، گھر سے باہر قدم نکال کے قائم رہے گی۔ دیکھیں اب یہ مذہب اجازت دے رہا ہے نا۔ اسی طریقے سے آج کل تعلیم یہ انتہائی ضروری ہو گئی ہے۔ اگر بچی گھر میں رہ کے تعلیم حاصل کر لے، سب سے بیسٹ وے یہی ہے، آئیڈیل سچویشن ہے، ٹھیک ہے پرائیویٹلی طور پہ وہ کر لے سب کچھ، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے میڈیکل کی تعلیم ہے، بچی کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے، وہ باہر جاتی ہے۔ اب یہ مذہب اس ترقی کے راہ میں تو رکاوٹ نہیں بن رہا نا، اس کو تو ہم بہت زیادہ امپورٹنٹ کہتے ہیں۔ میں ان مردوں سے کویسچن کرتا ہوں کہ اگر آپ صرف اس کا ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ جی مرد و عورت کا اختلاط بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی ایجوکیشن ہے اور مردہ سامنے پڑا ہوا، چاہے مرد ہے عورت ہے، اس کے بدن کو دیکھنا، یہ وہ اس میں مسائل، میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کی عورتیں بیمار ہو جائیں گی کیا ہوگا؟ کس کے پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر کے پاس۔ اگر آپ لیڈی ڈاکٹر تیاری نہ کریں ان خطرات کی بنا پر، تو پھر آگے کیسے کام بنے گا؟ باہر کے ملکوں میں ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہاں تو مرد لازم کھڑا ہوگا، میل نرس موجود ہے وہاں پہ، آپ ہٹا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اور آپ اس ٹائم پہنچتی ہیں بہن اور کسی بھی قسم کا چیک اپ کرانا ہے، اگر سامنے مرد ڈاکٹر ہے، میل ہے، تو آپ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اس کو ہٹاؤ اور فیمیل مجھے ڈاکٹر چاہیے، آن ڈیوٹی وہ ہے، آپ کروائیں اپنا، اور وہاں اپوائنٹمنٹ لینا بڑا مشکل ہے۔ اگر مل جائے اس کو ایک دم نکال دیں تو 2-3 مہینے کے بعد کی ملتی ہے۔ اب ان مسائل کو ہم ایک طرف رکھ دیں اور اسٹرکٹلی ہم دینی مسائل بیان کر کے اور کہیں کہ اس پہ چلیں گے تو ترقی ہوگی، اور اس کے اوپر عورتوں کو بونڈ کر دیں تو پھر حرج شدید ہے۔ مذہب اس میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری باہر کے ملکوں میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ اگر وہ مرد کے ساتھ مل کر جاب نہ کریں تو گھر کا نظام نہیں چل سکتا، یا انہوں نے کام ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں، مرد اگر آفس گیا وہی ٹائم بچوں کو اسکول چھوڑنے کا ہے، پک اینڈ ڈراپ چاہیے، وہ بیوی کرتی ہے، کیونکہ وہاں پہ رکھیں اگر نوکر تو بہت مہنگا پڑتا ہے، وہاں پہ وہ گورنمنٹ نے ان کی سیلریز فکس کی ہوئی ہیں، ان کے سروس چارجز فکس کیے ہوئے ہیں، بہت ہی مہنگا پڑتا ہے، تو خواتین پھر کام کرتی ہیں سارا وہ۔ تو اس لیے یہ ہماری بہنوں کو دیکھیں کہ غور کریں، مذہب نے یہ تو نہیں کہا کہ تم باہر نکلو گے گناہ گار ہو جاؤ، بقدر ضرورت نکل سکتی ہیں آپ، اپنی عزت کی محافظت کریں، پھر جہاں جہاں آپ کو حرج محسوس ہو مفتیان کرام سے مسئلہ معلوم کریں، وہاں پر آپ اس حرج کے مطابق تخفیف حاصل کر سکتے ہیں۔ غزوہ احد یہ کب ہوا ہے؟ مدینے میں ہوا ہے نا۔ اس تک غزوے کے اندر کیا خواتین جہاد میں ساتھ نہیں گئی تھیں؟ بالکل گئی تھی۔ اور کس کی اجازت سے گئی تھیں؟ نبی کریم کی۔ اور ان کا کام کیا تھا؟ زخمیوں کو مرہم پٹی وغیرہ۔ اب زخمی کے کہاں چوٹ لگی ہے؟
टांग पे भी लग सकती है, घुटने पे लग सकती है, सीने पे लग सकती है। कहीं पे भी लग इसका मतलब ये है कि देखें अल्लाह के नबी ने उनको इस्तेमाल फरमाया, उनको रोका नहीं, लेकिन यकीनन वो पर्दे में रहकर इंतहाई मोहतात होकर सब काम किया। तो इसलिए हमारी बहनों को समझना चाहिए मज़हब आप पर पाबंदी और बंद नहीं बांध रहा, आपको एक महज़ब आज़ादी देता है लिमिटेशंस के क्या साथ। कहने। एक वक्फा है, वक्फे के बाद लौटेंगे तो इस मौजू को कंक्लूड करेंगे और इसका कंक्लूजन पेश करेंगे। आपके ओपिनियन की रोशनी में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस आखिरी सेगमेंट के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं जिसमें औरत की अज़मत और मुआशरे में औरत का एहतराम जो है, ख़वातीन का एहतराम, इस पर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और मैं चाहूँगा कि तीनों हज़रात से ही कमेंट्स लूँ और पैगामात की सूरत में आप तक वो पैगामात पहुँचे। एक सवाल मुफ्ती इरशाद सईदी साहब की खिदमत में, वो ये कि मुआशरती सतह पर वो कौन से उमूर हैं कि जो ख़वातीन ही बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकती हैं, इस पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी, बहुत दिलचस्प सवाल है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ ख़वातीन बेहतर अंदाज में कर सकती हैं। एक तो किबला मुफ्ती साहब ने अभी फरमाया था कि जो ये नर्सिंग का शोबा है, इसमें ख़वातीन को अव्वल दिन से ही हमें नज़र आता है कि इस्लाम ने किरदार अता फ़रमाया है। और इसके भी यही वजह हो सकती है कि फ़ितरी तौर पर औरत केयर करने में, देखभाल करने में, वो अल्लाह ने उसे ज़्यादा सलाहियत से नवाजा है। तो एक तो ये शोबा है यकीनन। फिर इसकी हुदूद व क़ुयूद जो शरीयत मुतहरा ने मुकर्रर की हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगी। जहाँ ज़रूरत पेश आएगी वहाँ उसके मुताबिक मुआमला किया जाएगा। फिर इसी तरह अगर हम आगे देखें तो बच्चे की रदाअत का मामला, इसके अंदर इस्लाम ने औरत की गवाही को ही मोतबर करार दिया है। मसलन एक बच्चे ने किसी दूसरी खातून का दूध पिया तो दूध पीने से उस बच्चे के दरमियान और उस अजनबी खातून के दरमियान रिश्ता कायम हो जाता है, रदाअत का, माँ और बेटे का रिश्ता कायम हो जाता है। अब अगर ये क्वेश्चन रेज़ हो कि इसने उसका दूध पिया था या नहीं पिया था, रिश्ता रदाअत कायम हुआ या रिश्ता रदाअत कायम नहीं हुआ, चूँकि ये रिश्ता कायम होगा तो इसके दीगर अहकामात का इतलाक़ होगा। फिर उसने कहाँ निकाह करना है, कहाँ नहीं कर सकता, कहाँ शादी कर सकता है, कहाँ नहीं कर सकता, उसके अहकामात बदल जाएंगे। लिहाजा इस मामले में मर्द की गवाही मोतबर नहीं है बल्कि औरत की गवाही मोतबर है। इसी तरह अगर बच्चा ज़िंदा पैदा हुआ, फिर उसने सांस लिया और सांस लिया या नहीं लिया, अब साफ ज़रे और उस मौका पर ख़वातीन मौजूद होती हैं, उसकी ज़िंदगी का सबूत अगर चाहिए होगा, इस मामले में भी औरत की गवाही को मुतबर रखा गया है। तो इसी तरह और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके अंदर औरत का एक गहरा किरदार है, मुतबर किरदार है, उसकी शहादत को मुतबर माना गया है, उसके किरदार को मुतबर माना गया है। इसके अलावा घरेलू ज़िंदगी के अंदर अगर हम देखें तो बच्चों की तालीम व तरबियत ये एक ऐसी चीज़ है जो मर्दों के मुकाबले में औरतें बेहतर अंदाज में इसको सरअंजाम दे सकती हैं। औलाद की तरबियत, ख़ानदान की तरबियत, बच्चों की तरबियत, तो घरदारी के बहुत सारे उमूर हैं वो ख़वातीन बेहतर तौर पर अंजाम दे सकती हैं मर्दों के मुकाबले में। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत को मिलाकर जो एक यूनिट बनाया, फैमिली यूनिट बना दिया है, तो ये दोनों एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करते हैं और मुआशरे के हुस्न को मुकम्मल कर देते हैं और मुआशरे की ज़रूरत को मुकम्मल कर देते हैं, दोनों मिलकर। हर एक का अपना अपना किरदार है, उनकी जिस्मानी नौइयत के एतबार से, उनको जो अहकामात में मुक़य्यद किया गया है उनके एतबार से हर एक के तकाज़े अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या पैगाम दीजिएगा आज के हवाले से? आज मौजू बहुत अहम रखा गया और ख़वातीन ज़ाहिर है बहुत बड़ी व्यूवर्स हैं, हमारी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवरशिप है। इस वाले से क्या पैगाम दीजिएगा इस सवाल से? इसमें पहली बात तो ये है कि दीन के करीब आएँ। दीन ने आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया है, बल्कि दीन ने ही हुकूक अता किए हैं और हुकूक का तयन किया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सिन्फ में माँ की हैसियत में फ़जीलत बयान फरमाई, बेटी की फ़जीलत, बहन की फ़जीलत, बीवी के साथ हुस्न सलूक के हवाले से हर चीज़ को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे बयान फरमा दिया। तो थ्योरी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है, इस वक्त माशरे में उसकी अमली तत्बीक की ज़रूरत है। यानी जो सबसे बड़ा सवालिया निशान है, बिलाशुबा हुज़ूर की अहादीस, कुरानी आयात, आमन्ना व सद्दक़ना, सब कुछ मौजूद है। सीरत की किताबों के अंदर सारे वाक़यात मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त अमली तौर पे मुसलमान मर्द क्या कर रहा है, ये एक सवालिया निशान है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी और अपने असहाब की जानिब से एक ऐसी कैफियत माशरे के अंदर पैदा फरमाई कि उस ज़माने की ख़वातीन भी उस ज़माने में रहने में फ़ख्र महसूस करती थी और कहीं
دین کے خلاف کوئی بغاوت وہاں پہ سر نہیں اٹھاتی تھی۔ اسی طرح اس زمانے میں مردوں کی ضرورت، یہ مردوں کی بنیادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، اس پر عمل کریں۔ جب وہ عمل کریں گے تو خود بخود خواتین کے حقوق کا تحفظ بھی ہو جائے گا، خواتین کو حقوق فراہم بھی کر دیے جائیں گے، اور جو شکوہ اور شکایت ہے در حقیقت وہ اسلام سے نہیں ہے بلکہ مسلمان مرد سے ہے، مسلمان مرد کے رویے سے ہے، مسلمان مرد کے جذبات سے ہے۔ تو مسلمان مرد اگر سدھر جاتا ہے اور وہ خالصتاً دین پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس کا عملی نمونہ بن جاتا ہے، تو خواتین بھی یقیناً دین کے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے وہ دین کے آغوش میں آنے کو عافیت ہی سمجھیں گی اور اس کو اپنے لیے رحمت گردانیں گی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات سیرت نگاروں نے لکھی کہ آپ طبیبہ بھی تھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے لیے ادویات آپ خود تیار کیا کرتی تھی۔ جس طرح ابھی نرسنگ کے حوالے سے بات چل رہی ہے، غزوات کے حوالے سے بات چلی، تو خاص طور پہ گھر میں ام المؤمنین نے دوائیں تیار کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو یہ ہمہ جہت کیفیات ہمیں اسلام کے اندر نظر آتی ہیں۔ تو اصل جو مسئلہ ہے وہ مسلمان مرد کے کردار کا بھی اس وقت آ رہا ہے، اس میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو سوال اسلام پر اٹھایا جا رہا ہے۔ تھیوری موجود ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ وہی روشن مثالیں دوبارہ میں نظر آنے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی جی ایک فرمائیں۔ میں وضاحت کر دوں دوبارہ کہ جو میں نے عرض کیا کہ رداعت کے اندر عورت کی گواہی، تو رداعت کے اندر وہی نصاب شہادت ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، لیکن عورتوں کے کئی اور مخصوص مسائل ہیں جس کے اندر عورت کی گواہی کو معتبر مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا وہ صاحب کیا فرمائے گا؟ ماشاءاللہ آپ اکیڈمی کے حوالے سے بھی، بنات کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بہت اچھا آپ نے انیشیٹو لیا ہے، اور بھی ادارے کر رہے ہیں، میں نے جیسے کہ درمیان میں عرض کیا تو، اور ہم کالرز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین میں علم دین سیکھنے کا بہت جذبہ دیکھا ہے میں نے۔ جب ہمارے کالرز آتے ہیں تو 80% خواتین ہوتی ہیں، آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ تو اس حوالے سے اگر ان کو گروم کیا جائے اور ان کو بہتر طریقے سے تعلیم کی طرف لایا جائے اور ہنر کی طرف لایا جائے تو کتنا معاون ثابت ہو سکتی ہے معاشرے کی تشکیل میں اور بہتری میں۔ جی بالکل، میں عرض کرتا ہوں حضرت کے ذرا مسئلے کی بس میں وہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ رداعت کے مسئلے میں ایک عورت کی گواہی قبول کرنا مستحب ہے۔ حضرت کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک عورت کہتی ہے میں نے دودھ پلایا ہے تو آپ اعتبار کر سکتے ہیں اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا ہے۔ جیسے ایک صحابی نے بھی اعتبار کیا اس کا کہ ان کی شادی ہوئی تو ایک عورت نے آ کر کہا میں نے تمہیں دودھ پلایا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم جدائی اختیار کر لو۔ یہ ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ استحبابی مسئلہ تھا، نصاب وہی ہے جیسے حضرت نے وضاحت فرمائی اور بہت بروقت اور اچھی وضاحت فرما دی تاکہ کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تو مستحب ہے کہ ایک عورت کی گواہی قبول کر لیں، لیکن بعض اوقات عورتیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے خاندان میں اپنے بیٹی کا رشتہ بھیجا، قبول نہیں کیا، دوسرے کا ہو رہا ہے تو کہا میں نے تو دودھ پلایا تھا اس کو۔ یہ عورتیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں بعض اوقات، ہماری بہنیں برا نہ مانیں، ہر ایک نہیں ہوتی ہے، تو وہ تو ایک عورت کی گواہی پہ تو بڑے فتنے ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی نصاب وجوبی اعتبار سے وہی ہے۔ تو حضرت نے جو وضاحت فرمائی بڑی اچھی اور بروقت۔ اچھا دوسرا جو آپ نے فرمایا، بالکل میں نے شروع میں یہ عرض کیا، دینی حوالے سے خواتین کو اجازت دینا اور بچیوں کو، میرا مشورہ یہی ہے اتنا ہی علم سکھانا چاہیے جتنا لڑکے سیکھ رہے ہیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے۔ ہماری بچیوں کو میں فتوے آپ کو دکھاؤں، آپ فیصلہ نہیں کر سکتے، فرق نہیں کر سکتے کہ مرد نے لکھا ہے عورت نے، کیونکہ حوالہ جات، انداز تحریر، نتائج مرتب کرنا، اس میں آپ دیکھ کر تو نہیں کہہ سکتے کہ مرد نے لکھا ہے کہ عورت نے، کیونکہ شرعی مسائل ہیں تو کوئی بھی لکھے، اتنے خوبصورت مسائل، یہ کچھ امتحان ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو بالکل، اگر آپ بچیوں کو اس طرف نہیں لے کر آئیں گے، دنیاوی تعلیم ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کر سکتی ہے، جو شرعی لحاظ سے اخلاق جس کی میرا مطلب وہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو سمجھنا، اسلامی تعلیمات کو عام کرنا، بچوں کی اسلامی تربیت کرنا، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اسلامی جو جتنی بھی پابندیاں ہیں، لیمیٹیشنز ہیں، ان کو عورتوں کے سامنے بیان کرنا، یہ دنیاوی تعلیم سے تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ اگر یہ خاتون پی ایچ ڈی کر لیں تو بعض اوقات ان کو حیض کے مسائل نہیں آتے، کیونکہ ہمارا سلیبس ایسا ہے دنیاوی تعلیم کا کہ اس میں ایک شخص کی دینی ذاتی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے یقیناً میں ہر ایک کو عرض کروں گا کہ اپنی بچیوں کو فرض علوم ضرور کروائیں اور عالمہ بنا لیں، مفتیہ بنا لیں، تو یہ بہت ہی بیسٹ ہے، انشاءاللہ بہت اچھا معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگا۔ ماشاءاللہ تینوں ہی ہمارے اسکالرز نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا ہے، اور خواتین کی عظمت اور ان کا معاشرے میں احترام اور ان کا کردار تمام پر بات ہوئی۔ علامہ اقبال نے فرمایا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ،
اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. تو یہ ایک یونٹ ہے کسی بھی گھر کا, اور یہ یونٹ مکمل نہیں ہوتا جب تک مرد و زن کو یکجا نہ کیا جائے. تو یہی ایک معاشرے کی بہتری کے لیے, تشکیل کے لیے, تعمیر کے لیے یہی یونٹ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اس اعتبار سے جہاں خواتین کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہیں, وہیں مردوں کے لیے بھی یہ فرمایا گیا کہ نظروں کو نیچا رکھا جائے تاکہ معاشرے میں جو خواتین ہیں کسی قسم کی وہ ہیرسمنٹ کا شکار نہ ہو. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب, آپ تشریف لائے, مفتی ارشاد سعیدی صاحب آپ تشریف لائے, آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے. اگلا سیگمنٹ ہے اظہار عقیدت, اس میں آج حضرت منور بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا, انشاءاللہ ان کے کلام شامل کیے جائیں گے. تو اس کے بعد اذان فجر ہے, اذان فجر کے بعد آپ کے مسائل اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ان کے جوابات دیں گے آپ کے سوالات کے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.